been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। आपको अपने व्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है पाकिस्तान इंडिया के जो अभी हालात और वाक़यात कशीदा हुए हैं उस हवाले से। वैसे तो वो काफ़ी हद तक खुशाइद है, इंडिया को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, मगर उस बयान में एक हल्की सी बारीकी है जो मुझे खटक रही है। वो आपके साथ उसका मतलब जो मुझे समझ में आता है वो शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो व्हाइट हाउस के अंदर अमरीकी हुकूमत को एक फॉर्मर एडवाइज़र थे साउथ एशिया पे, जो कि बात को समझते हैं कि पाकिस्तान और साउथ एशिया के हवाले से व्हाइट हाउस की सोच और अप्रोच क्या है, उन्होंने भी बयान दिया है जो कि तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप के बयान के साथ नथी होता है और वही फील उससे भी आती है। तो इसलिए ये बात आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। मगर हमारी मेन स्टोरी कुछ और है। हमारी मेन स्टोरी आज है मरियम बीबी और उनकी नई जो है वो शुरुआत छोड़ी हैं, जो कि दिमाग को सुन्न कर देने वाली बातें हैं। जरा सुन लें कि क्या हो रहा है। वो जो बातें दिमाग को सुन करने वाली हैं, अज़मा बुखारी साहिबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो धमाके किए हैं। आपकी गोश गुजार करते हैं, देखें जरा। पाकिस्तान रेलवे है उसके साथ इश्तराक जो है वो करके ये बुलेट ट्रेन इंशाल्लाह ताला चलाई जाएगी और इसकी पाकिस्तान की तारीख की पहली सूबाई हुकूमत है जो अपने सूबे के अंदर एयर जो पंजाब है वो भी चलाएगी। बुनियादी तौर के ऊपर मरियम नवाज शरीफ ने अपने चचा की गेम को भी ना, मैं कहता हूं स्टेरॉइड्स पिला के, तो उसके बाद कहीं और ही सातवें आसमान में पहुंचा दिया है। और उस सब की कहानी के बाद मरियम जो है वो कह रही हैं कि आपको पंजाब के अंदर अब बुलेट ट्रेन मिलेगी और आपको पंजाब की अपनी एयरलाइन मिलेगी। अब इन दोनों के हवाले से मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि ये किस कदर अहमकाना, बेवकूफाना और आपकी जो अकल है ना उसकी तजलील है। इट इज एन इंसल्ट टू द इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तानी पीपल एंड द पीपल ऑफ पंजाब कि आप इस तरह की बातें कर रही हैं। अब पहले हम शुरू कर लेते हैं, बात करते हैं बड़ी जल्दी और बड़ी सीधी सादी पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से। पाकिस्तान रेलवेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पूरा रेल का ट्रैक है उसमें से बहुत ही कम जगह पर ऐसा है उसकी हालत इस कदर खराब है कि उसके ऊपर चौड़ी और बड़ी रेलगाड़ी भी नहीं ठीक से चल सकती। जो ब्रॉड गेज के लिए हमने उसकी कहीं पर डबलिंग ऑफ ट्रैक की है, हालात उसके इतने खराब हैं कि चीन को वहां से लेके यहां तक नॉर्मल ट्रेन चलाने के लिए ML1 प्रोजेक्ट, नाम सुना होगा आपने, CPEC के साथ उसका बार बार जिक्र आता है। वो ML1 प्रोजेक्ट करने के लिए में चीन की मदद की जरूरत है कि हम वो लड़ाई सीधियां कर ली अपनियां जिन्हें ट्रेन चलानियां ने, और उसके हमारे पास पैसे नहीं है और वो हम चीन से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर CPEC। मगर अभी तक वो कहानी आगे नहीं चल सकी क्योंकि हमारे पास ना तो वो एक्सपर्टीज है और हम बिल्कुल उस मामले में माशाल्लाह से नैले हैं। पाकिस्तान रेलवेज वहां पर जहां पर ये हालात हैं वहां पर मैडम बात कर रही है बुलेट ट्रेन चलाने का, यानी कि एक इस कदर इसके ऊपर सिवाय हंसने के या रोने के कोई तीसरा काम नहीं हो सकता। इस तरह की बातों के ऊपर पाकिस्तान को ट्रेन के हवाले से आप बात करती हैं और उसके लिए आपको लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का अंदाजा है कि आप अगर इतनी ही आपके अंदर माशाल्लाह से हिम्मत और उम्मीद जागी है कि आपने पाकिस्तान में ट्रेन का सफर बेहतर करना है, जाहिर बात है लाहौर इस्लामाबाद आपको जो है वो आसानी चाहिए अपने लिए। बेसिकली वही कहानी है ना, जिस तरह से आपको बताऊंगा जब मैं PIA के हवाले से तो आपको समझ में आएगी कहानी कि ये अपनी सहूलत, इनकी जो दौड़ है ना वो लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से लाहौर का जो इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है, अर्बनाइजेशन, लोग सारे दूसरे शहरों में जो कि सहूलियात नहीं दी इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कभी भी, तो वो सब लाहौर आ रहे हैं। खैर ये अलग टॉपिक है। बट रेलवेज के हवाले से बुलेट ट्रेन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए होता है, आपको रेल्स कैसी चाहिए होती हैं, आपको मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे चाहिए होते हैं, आपको पूरे का पूरा सिग्नलिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का चाहिए होता है, ह्यूमन रिसोर्स किस तरह का चाहिए होता है, वो सब कुछ कम अज कम मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि हम लोग कम से कम 30 साल उससे दूर, और वो भी अगर हमारे पास टोटल की टोटल जो है वो अभी इकोनॉमी से हम लेंगे, और वो हमारी प्रायोरिटी क्यों है इसके ऊपर भी बात इंतहाई जरूरी है कि उस पंजाब के अंदर जहां पर इतने इतने बड़े बुनियादी मसले हैं जिनका सॉल्व करना इंतहाई जरूरी है, जो रोज
ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھنٹے کی بنیاد کے اوپر آپ کے پنجاب کے لوگوں کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو پریشان کرتے ہیں. ان مسئلوں پر آنکھیں بند ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے نام کا بورڈ لگ سکتا ہو، جہاں پر شو بازی ہو سکتی ہو، میرا خیال ہے شو بازی کو بھی جو شہباز صاحب کو شو باز کہتے تھے، یہ تو شو باز سے بھی آگے نکل گئی. انہوں نے تو اس سے بھی کہانی جو ہے وہ 20 ہاتھ آگے کر دی ہے. ان سارے معاملات کو چھوڑ کے، ان ساری باتوں کو جوتی کے نیچے پھینک کے محترمہ اپنے لیے ایک بہترین قسم کی ایڈ کیمپین کے، جی مریم کے نام کے ساتھ بلٹ ٹرین. کسی نے بیٹھے میٹنگ میں کہا، اور میں جانتا ہوں ان کے ایڈوائزر ماشاءاللہ سے جس طرح کے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے جس طرح کے ان کو خیالات آتے ہیں، بالکل جیسے کوئی گھٹیا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ کسی فلم کے ڈائریکٹر کو بیچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ پروڈیوسر کو آئیڈیا، اس طرح کے میں کہتا ہوں اتنے طرح کے تحفے آئیڈیا آتے ہیں اور وہ پذیرائی ملتی ہے. کوئی بھی ذی شعور انسان اس میٹنگ روم میں بیٹھ کے جب وہ آئیڈیا فلوٹ ہوتا ہے نا، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار شٹ، یہ اس قدر گھٹیا آئیڈیا اور اس قدر بے وقوفوں والی بات ہے، اس کے اوپر تو جیسے نہ ہی آئے گی، اور آگے سے اس کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی بالکل وہی ہوا، بیکاز میں نے ان ساری پارٹیز کے ساتھ کام کر کے دیکھا، بہت بہت کمال کے دماغ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں، پاکستان تحریک انصاف میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں، لیکن وہ جو دماغ کمال کے ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، ایسی باتیں سنی جاتی ہیں کہ وہ بی بی جی ذرا سوچو کہ مریم نے بلٹ ٹرین چلا دی. اور دوسری بات جو آئی کہ جی اب مریم بی بی جو ہے وہ پنجاب ایئر کے نام سے ایئر لائن چلائیں گی. یہ کہانی پہلے بھی شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب پاپا کی پری نے پاپا سے فرمائش کی تھی کہ ابو میں نے جہاز لینا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا وہ میں نے تو مریم کو مشورہ، اور یہ میں کہانی میں اپنی طرف سے نہیں، ڈان کی خبر یہ دیکھ کہ جی بیٹا وہ ہم نیلام ہو رہی ہے نا ہماری نیشنل ایئر لائن ماشاءاللہ سے، وہاں سے لے دیتا ہوں اپنے بچے کو میں جہاز. ہم لوگوں نے اتنے سال حکومت کر کے بیڑا غرق اس کا اسی لیے تو کیا ہے کہ وہ نیلامی کی حالت پہ آ گئی ہے. نیلامی کی حالت پہ بھی اتنی بری حالت میں آئی ہے کہ ہم اس کو لیپا پوتی کر کے، ڈینٹنگ پیٹنگ کر کے، اس کے اوپر میک اپ، اس کے منہ کے اوپر 6 لیرے کر کے، اس کو سوا جوڑا پہنا کے، اس کی سرجریاں کر کے اس کو بٹھاتے ہیں، پھر بھی کوئی اس کا رشتہ لینے نہیں آتا. ہم نے اس کا یہ بیڑا غرق کیا ہے، تو وہاں سے میں اپنے بیبی کو لے دیتا ہوں جہاز. تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا. اب وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی اس نیشنل ایئر لائن کا بیڑا غرق کیا کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک مثال ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لوگوں نے دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز جا کے سیٹ اپ کی ہیں. وہ ایک ماڈل تھا کہ ماڈل ایئر لائن، لیگیسی ایئر لائن کیسی ہونی چاہیے، لیکن ماشاءاللہ سے شریفین اور زرداریوں نے مل کر اس ملک کی اس ایئر لائن کے ساتھ جو سب کچھ کیا، اور باقی بھی لوگ ماشاءاللہ سے جو ہمارے غیر سیاسی ہیں، اور ان کا تو حصہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ تو حکومت میں رہے ہی یہ ہیں سیاسی لوگوں میں سے، اور انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا. اور اب یہ کون سی نئی کام، مریم اور جو نواز ہیں ان کی ایوییشن فیلڈ کے اندر کیا ایکسپرٹیز ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اچانک بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا ہے کہ وہ ایئر لائن چلائیں گی. اور ایئر لائن چلائیں گی آپ ایئر لائن چلانے کے علاوہ میں آپ کو گنواتا ہوں کہ وہ کون سے پروجیکٹس ہیں پنجاب کے اندر جو آپ کو کرنے چاہیے، کیونکہ وہ پروجیکٹ کریں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو. پاکستان میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہ جہاز کا ٹکٹ جو ہے وہ افورڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ جو ایک اتنا بڑا ماشاءاللہ سے تیر مارنے کی بڑک ماری ہے، اس سے کتنے فیصد پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوں گے؟ اور آپ کا ٹارگٹ آڈینس ایلیٹس ہے، آپ نے ایلیٹس کو جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اپیز کرنا ہے، یا آپ نے سہولت ان لوگوں کو دینی ہے کہ جن کی زندگیاں پہلے ہی مشکل ہیں؟ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے ماشاءاللہ سے تو آپ 4 زیادہ نہیں، ابھی تو لسٹ بہت لمبی ہے، میں بتا دیتا ہوں. پہلا کام یہ کرے کہ پنجاب کے اندر جتنی بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں نا وہ ریپلیس کروائیں. لوگوں کو جو بڑے بڑے بل آتے ہیں، جو لائن لاسز ہوتے ہیں انبلیویبل حد تک، جو یہاں پر جنگل ہے تاروں کا، پنجاب کے کسی شہر کے اندر چلے جائیں سوائے ان ایلیٹ ببل ایریاز میں، جب ڈی ایچ اے ہو گیا یا بیریا ہو گیا، ہر جگہ پر تاریں آپس میں الجھی ہوئی، آپس میں جھگڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ ان کو ٹھیک کریں، پہلے پورے کے پورے پنجاب کی الیکٹریکل بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز ٹھیک کریں. اس کے بعد میں بتاتا ہوں
کہ ہر سال برسات کے اندر وہ جو گاڑی نکل کے آپ کا جو ریچول ہے نا، وہ جو ماشاءاللہ سے شوق ایک پوری ایک عید مناتے ہیں مسلم لیگ نون والے جو بوٹ چوٹ رکھے ہوئے ہیں، کہ وہ اب تو مجھے بندے کا نام ہی بھول گیا ہے، وہ جس کا نام تھا کہ مجھے فون کرتی ہیں جو میڈم کہ جی کہاں ہو تم، یہاں پر تو مجھے کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، وہ بھی ڈرامہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں نہ آئے گی. وہ اپنی دکان وہ ڈرامے والی بند کر دیں جو پہلے ان کے چچا نے چلائی اتنے سال، اور اب اسی دکان کے اوپر وہی سارے کا سارا ڈرامہ وہی نوٹنکی محترمہ کرتی ہیں. تو آپ پنجاب کے اندر جو سیوریج سسٹم ہے، وہ جو سارا 1.5 انچ کا پائپ پڑا ہوا ہے، جو جگہ جگہ آپ کو پتا ہے کہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے، آپ وہ سارا سیوریج سسٹم جو ہے اس کے مطابق نیا ڈلوائیں. پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر خاص طور پہ جہاں پر آپ کی حکومت ہے، میں اب اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ ولاگ کوئی 60 منٹ کا ہو جائے گا، اس کے اوپر پھر کبھی پوڈ کاسٹ کریں گے. لیکن آپ پنجاب کا سیوریج سسٹم ٹھیک کریں. آپ پنجاب کی، یہ تو چلو میونسپلٹی کی بات ہے، آپ بنیاد کو ٹھیک کریں جو کہ پنجاب کی ایجوکیشن ہے. ابھی بھی پنجاب کے اندر 1 لاکھ سے اوپر ٹیچرز کی شارٹیج ہے پرائمری سکولز کے اندر آل اکراس پنجاب. اور وہ ایک طرف تو شارٹیج ہے اور دوسری طرف گھوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ ہے. گھوسٹ ٹیچرز کیا ہوتے ہیں کہ کتابوں کے اندر، کھاتوں کے اندر وہ ٹیچر ہیں، ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، آگے کوئی ٹیچر نہیں ہے. اور پھر گھوسٹ سکولز کا تو کہانی ایک الگ ہی کہانی ہے. جو کتابوں میں سکول ہیں بنے ہی نہیں، باہر سے پیسے لے لیے، باہر سے ایڈ لے لی، ڈونر سے پیسے لے لیے اور آگے بنایا کچھ نہیں. یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس سے پنجاب کا ہر شخص مستفید ہوگا. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. ان کی بجلی کے بل، ان کی بجلی کی ترسیل، ان کے سیوریج کے پانی کے مسئلے، اور اس کے بعد آپ کے جو ہے ان کے بچوں کی تعلیم جو ہے، کوالٹی کی تعلیم دیں آپ. لیکن نہ وہ کیسے کریں گے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اڑتا ہوا بچہ تو نہیں نظر آئے گا. وہ تو جب اڑے گا اور اس پہ پنجاب ایئر لکھا ہوگا اور بی بی کی فوٹو لگی ہوگی بڑی ساری جس کی شوق ہے ان کو، تو پھر مزے آئیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مسئلے مسائل اس قدر سنگین ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو وہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جو آیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں. ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھئی پاکستان اور انڈیا کا جو آپس کے مسئلے مسائل ہیں نا، وہ کوئی تقریباً 1500 سال سے چل رہے ہیں، جو کہ خیر بات تو فیکچولی غلط ہے. 1500 سال سے تو نہیں چل رہے، لیکن چلے ان کہنے کا مطلب ہے کہ بڑے دیر سے ان کے پھٹے پھوٹے چلتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو آپس کے ساتھ لڑنے کا بہت زیادہ شوق ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بھی جو ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی طریقے سے، ایک ون وے اور دی ادر. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کمپلیٹلی پیسفلی ہوں گی، جو مجھے بات کھٹک رہی ہے. انہوں نے ضرور کہا ہے کہ یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. میں پاکستان کو بھی بہت اچھے سے قریب سے جانتا ہوں، پاکستان کے لیڈرز کو بھی، اور میں بھارت کے لیڈرز کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ان کی ہسٹری بڑی پرانی ہے آپس میں کانفلکٹ کی. ابھی حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بڑا بہت برا واقعہ ہوا ہے، 30 لوگ مر گئے ہیں، لیکن چیزیں ایونچولی ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ٹرمپ نے کہا ہے. اور وہ جو وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر تھے انہوں نے جو بات کہی تھی ان کی باتوں میں بھی یہی تھا کہ یہ تو جو آپس میں ایسکلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گی، مگر جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی ہے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک جو ہے وہ کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ والا ہل گیا جوڑ سندھ طاس معاہدے والا تو پھر ان کی آپس میں ہر وقت ہی نیوکلیئر وار کا خطرہ رہے گا. لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ون وے اور دی ادر، یہ انتہائی پریشانی کی بات اس لیے ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور وہ ایڈوائزر بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ پیسفلی کمپلیٹلی اس کے سیٹل ہونے کی کوئی ان کو نظر نہیں آ رہی. کوئی نہ کوئی پٹاخہ، کوئی نہ کوئی شرلی، کوئی نہ کوئی ٹھاٹ ٹھڑوش ضرور ہوگی اور اس کے بعد چیزیں سیٹل کریں گی. اب یہ ایک ڈینجرس نوشن ہے، شاید میرے سمجھنے میں غلطی ہے، لیکن مجھے ان کے الفاظ سے، کیونکہ ڈپلومیسی اور کمیونیکیشن ایسی سچویشنز میں بہت معنی رکھتا ہے آپ کے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تو چہرے سے، ان کے تاثرات سے اور ان کے لہجے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے. لیٹس سی، لیٹس ہوپ کہ میرا یہ جو ہنچ ہے یہ غلط ہو اور چیزیں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کسی طریقے سے بغیر کسی جارحیت کے، بغیر کسی کانفلکٹ کے، بغیر کسی جنگ کے سالو ہو جائیں. مگر ابھی تک کی ڈیولپمنٹ یہی ہے. اسحاق ڈار نے آج بہت سارے فارن منسٹرز کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے، جس میں ایران ہے اور باقی ممالک ہیں، اور وہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سفارتی آؤٹ ریچ کو بہتر کر رہا ہے. بٹ لیٹس سی ویئر اٹ گوز. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.